नाज़रीन 2 साल और आज दूसरा दिन है जो इसराइल ने वहां पर अपना एग्रेशन शुरू किया और आज जो है वो बिलाखिर सीज फायर अचीव हुआ। इससे पहले भी 2 वक्फे दरमियान में आए हैं, लेकिन ये कंप्रीहेंसिव सो कॉल्ड कंप्रीहेंसिव सीज फायर है जिसमें आगे ये कहा तो गया है कि वो बाकी जो फेजेस हैं वो भी इंप्लीमेंट होंगे। तो एक बड़ी विक्ट्री जो फलस्तीनियों ने बिलाखिर हासिल की है और इसराइल और अमेरिका और यूरोपीय यूनियन और नेटो ये क्या चाहते थे, ये हमास का रेजिस्टेंस का सरेंडर चाहते थे और सरेंडर ना करने की सूरत में उसे क्रश करने की पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहे थे। और अल्टीमेटली हुआ क्या, इन सब को जब हमास की डिमांड्स के सामने जब वो सरेंडर करना पड़ा है, जो सफाकियत और बर्बरियत यहां पर इस्तेमाल की गई और लोगों को टारगेट किया गया। यानी आप देखिए कि बदतरीन जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आई हैं वो भी शायद इस सतह के ऊपर नहीं जा सकी। तो बदतरीन तरीके से सिविलियंस को और जिंदगी के जितने भी आप कह लें कि चीजें हैं जिंदगी से मुताल्लिक हैं, इवन पानी के कुएं हैं, उनको जब डिस्ट्रॉय किया गया। तो सोच ये थी कि इतनी बर्बरियत और सफाकियत के सामने फलस्तीनी जब वो टिक नहीं सकेंगे और मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर देंगे, उसके बाद उनको जहां चाहेंगे धकेल दिया जाएगा और डिस्प्लेस कर दिया जाएगा और इस तरह इसराइल जब ग्रेटर इसराइल के अंदर तब्दील हो जाएगा। क्योंकि ये उनकी कैलकुलेशन में नहीं था कि इतनी बड़ी बर्बरियत के बाद भी फलस्तीनी जब वो मौजूद होंगे और कन्फ्रंट करने होंगे इजरायली फौज का जो नुकसान कर रहे होंगे। तो ये एक इबरतनाक शिकस्त है जो बहरहाल जिसका सामना उनको करना पड़ रहा है और ओवरऑल ये ह्यूमैनिटी की विक्ट्री है। देखिए इंसान निकले हैं, इंसानियत निकली है और अल्टीमेटली वो इस ईवल को रोकने में कामयाब हुई है। तो एक बार फिर ये साबित हुआ कि ईवल्स आती हैं और दुनिया के इंसान जब निकलते हैं तो फिर उनको वो शिकस्त देते हैं। तो बातिल की बिलाकर जब यहां पर शिकस्त हुई है और दुनिया के लोग निकले और उन्होंने इंसानियत को जब यहां पर बचाया है। बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स होंगी जो सॉलिड विक्ट्री का जब मुजाहरा होंगी। और आप देखिए इजराइल ने पूरा जोर लगाया अपने कैदियों को वापस लाने के लिए। तो उनके कैदी वो यूनिलैटरली वो नहीं लेकर जा रहे हैं, बल्कि एक तो हमास के सिग्नेचर से लेकर जा रहे हैं और दूसरा उसके बदले में उनको फलस्तीनी कैदी छोड़ना पड़ रहे हैं और टॉप लीडरशिप जब वो छोड़ना पड़ रही है। तो एक्सचेंज डील हुई है, वो यूनिलैटरली आकर अपने कैदियों को छुड़ाकर नहीं लेकर जा सके हैं। और इवन नेतन्याहू तो ये चाहता था कि ये कैदी चाहे गजा के अंदर मारे जाए ताकि कोई एक्सचेंज डील और इस तरह का कोई एग्रीमेंट हो ही ना। तो हमास ने जिस तरह से उनको सर्वाइव करवाया ये भी अपनी जगह पर एक तारीख है। तो गजा के अंदर सेलिब्रेशंस हो रही हैं, वेस्ट बैंक में हो रही हैं और पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त सेलिब्रेशंस हो रही हैं क्योंकि ये ह्यूमैनिटी की फतह हुई है, हक की जो वो बातिल के ऊपर फतह हुई है। अच्छा, अब आप देखिए जो सबसे बड़ी खबर आ रही है जो सॉलिड विक्ट्री की अलामत है फलस्तीन के लिए, इजराइल जो है वो मरवान बरगोती को रिहा करने पर मजबूर हो गया है। बहुत बड़ी खबर है। मरवान बरगोती जिनको फलस्तीनियों का नेल्सन मंडेला कहा जाता है, जो कई दहाइयों से जब वो इजराइल की जेलों के अंदर हैं और अभी रिसेंटली बैन गवर की वीडियोस आपने देखी होंगी, जो मरवान बरगोती के सेल में जाकर उनको अब्यूज कर रहा है और उनको गजा की जब तस्वीरें दिखा रहा है। और यानी ये क्या मरवान बरगोती को रिहा करते, ये क्या उन फलस्तीनी टॉप लीडर्स को रिहा करते? तो इससे बड़ी और मुझे बताइए डिफीट क्या होगी? एक छोटा सा ग्रुप 2 साल लड़ा और फिर अपने कैदियों को भी रिहा करवा के जब लेकर जा रहा है। तो मरवान बरगोती जिसको किसी सूरत नेतन्याहू ने बैन गवर को कहा कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मरवान बरगोती को हम रिहा नहीं करेंगे, उनकी रिहाई जब होने जा रही है। और ना सिर्फ मरवान बरगोती बल्कि अहमद सादात भी एक बहुत बड़ा नाम है और फलस्तीनियों की एक बड़ी जमात है, पॉपुलर लिबरेशन फ्रंट जो है उसके ये सरबराह हैं। 46 मरतबा इनको उम्र कैद की जो है वो सजा हुई है और ये 2 दहाइयों से ज्यादा का टाइम हो गया है इजरायली जेलों के अंदर हैं। और इसके अलावा एक और बड़े लीडर हैं जिनको 67 टाइम उम्र कैद की सजा हुई है, वो भी इजरायली जेलों के अंदर हैं, वो भी जो है रिहा होने जा रहे हैं। तो फलस्तीन की जो टॉप लीडरशिप है वो जो है इस वक्त रिहा होने जा रही है। ये इजराइल के लिए बहुत बड़ी जब डिफीट है। तो सोचिए ये वो सॉलिड डेवलपमेंट्स हैं जिसे आप वाज़ेह दुनिया देख रही है कि किसकी फतह हुई है, किसकी जब वो शिकस्त हुई। और इनकी फतह क्या होनी है, वैसे भी इन्होंने फतह तो जंग में होती है, यहां पर कोई 2 आर्मीज तो नहीं लड़ी हैं, रशिया और यूक्रेन की आर्मीज लड़ रही है ना, तो एक की फतह होगी एक की शिकस्त होगी। यहां पर तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो इमीडिएट प्रिपरेशन जो हैं वो इजरायली जेलों में शुरू हो गई है फलस्तीनी कैदियों को रिहा करने के लिए। आप जरा अंदाजा करें इमीडिएट प्रिपरेशन और उन बदतरीन जेलों के अंदर। और इधर जो है वो इजरायली फौज इमीडिएटली गजा से पार्शल विड्रॉल करने की जब वो तैयारी कर रही है। तो जिल्लत की इंतहा इस वक्त इजराइल देख रहा है और आगे जो डेवलपमेंट्स होंगी उसमें ये मजीद जिल्लत जब वो देखेगा। और मीन टाइम ये अपनी चालाकी, अपनी होशियारी और अपनी इवलनेस जब वो दिखाने की जरूर कोशिश करेगा कि मामला जब वो सेकंड फेज की तरफ ना जाए, कंप्रीहेंसिव पीस की तरफ ना जाए, बल्कि ये दोबारा गजा के ऊपर जब अटैक कर दें तो ये इतना आसान नहीं होगा। जाहिर है कि ये अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपने देख लिया है कि इनके लिए कोई फतह, कोई कामयाबी, कोई कुछ भी इनके लिए नहीं है, कोई इनके गोल्स अचीव होने वाले नहीं है। और ये जिस भी रास्ते पर जाएंगे जिल्लत इनका कदर होगी। और टर्की के जरिए हमास ने कहा है कि टर्की के जरिए उनको गारंटीज दी गई है कि ये कंप्रीहेंसिव सीजफायर की तरफ जाएगा। सो इन गारंटीज की क्या अहमियत है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन असल बात यह है कि हमास एक से ये बात मनवा रही है कि तुम भी जिम्मेदार हो, तुम भी जिम्मेदार हो, तुम भी जिम्मेदार हो। तो ये दुनिया के सामने है। और अभी आपने देखा ये कोई अमेरिका ने सीजफायर नहीं करवाया, ये दुनिया के इंसानों ने जो है सीजफायर करवाया। तो अब जब ये दोबारा अटैक करेंगे तो सारी दुनिया जो देख रही होगी। तो गारंटीज लेने का मकसद सिर्फ ये है
کہ پوائنٹ آؤٹ کیا جا سکے, ٹھیک ہے نا, اور ان ملکوں کے اوپر جو پریشر ہوگا. تو اسی درمیان قطر کا بھی بڑا گریٹ رول جو رہا ہے, قطر کے پرائم منسٹر نے اس میں بڑا کردار ادا کیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ قطر پر اٹیک ہوا, قطر جواب میں ایک پٹاخہ بھی نہیں چلا سکا. اس سے ہمیں مزید یہ کلیئرٹی آتی ہے کہ ان ملکوں کے پاس کچھ زیادہ کہنے کو ہے نہیں, کچھ کرنے کو زیادہ ہے نہیں, کوئی ان کی زیادہ طاقت ہے نہیں کہ یہ کوئی اپنی چیزیں جو وہ اسرٹ کروا سکیں. یہ تو امریکہ کے سامنے دو ٹوک بات بھی شاید نہیں کر سکتے. تو اب یہ حماس کے ذریعے کہتے ہیں کہ یہ چیز بھی درمیان میں جب شامل کر لی جائے. تو قطر نے پھر اپنی کیپیسٹی میں, یعنی واضح ہو گیا نا کہ ان کی کتنی کیپیسٹی ہے, تو انہوں نے بہرحال اپنی کیپیسٹی کے اندر فلسطینیوں کے لیے اور یہ جو سارے مذاکرات کیے, الٹیمیٹلی اب یہ چونکہ سیز فائر ہو گیا ہے تو اپنی کیپیسٹی میں جو جتنا انہوں نے کیا اس کا کریڈٹ جو ان کو جاتا ہے, کیونکہ ان کے پاس زیادہ کچھ تھا نہیں کہ وہ اپنی چیزیں جو وہ اسرٹ کروا سکتے. تو قطر کے جو پرائم منسٹر ہیں اور جو ان کے وزیر خارجہ بھی ہیں, پرائم منسٹر بھی ہیں, ان کا اس میں بہت بڑا رول رہا ہے, اور امیر قطر کا بھی اس میں بڑا اہم رول رہا ہے. تو عرب ورلڈ کے لیے بہرحال یہ 2 سال جو وہ ٹرننگ پوائنٹ, اور خاص کر جب سے دوحہ پر اٹیک ہوا ہے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے اپنی جگہ پر, اور اس کے بعد انہوں نے دوسری ڈائریکشن میں سوچنا ضرور شروع کر دیا ہے, باوجود اس کے کہ قطر اور امریکہ کا جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں مسائل اور باقی چیزیں تو ہیں, لیکن بہرحال ان کو اندازہ ہوا ہے. اور ٹرمپ نے جو بات کی ہے نا ناظرین, وہ اصل بات ہے. اسرائیل یہ کیوں مجبور ہوا ہے اور امریکہ کیوں مجبور ہوا ہے؟ ٹرمپ کے منہ سے وہ سچ نکل گیا ہے. فاکس نیوز پر اس نے انٹرویو دیتے ہوئے اس کے منہ سے وہ سچ نکل گیا ہے. لمبا انٹرویو ہے لیکن میں ایک ہیڈ لائن جو سچ اس کے منہ سے نکلا ہے, اس نے کہا کہ کچھ دیر پہلے میں نے نیتن یاہو سے بات کی اور میں نے نیتن یاہو کو کہا, I told نیتن یاہو that Israel cannot fight the world and he understands that well. اسرائیل دنیا سے نہیں لڑ سکتا ہے, یہ بات میں نے نیتن یاہو کو بتائی, اور نیتن یاہو کے یہ بات اب سمجھ آ رہی ہے کہ اسرائیل دنیا سے نہیں لڑ سکتا. تو فلسطین دنیا تو نہیں ہے, حماس دنیا تو نہیں ہے, تو پھر یہ کون سی دنیا کی بات کی جا رہی ہے؟ تو دیکھیے یہ جو دنیا کھڑی ہو گئی ہے نا, دنیا کے لوگ جنہوں نے اپنی گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالا, اور میں آپ کو بتاؤں جو نیو یارک ڈکلیریشن ہوا ہے جس میں ساری دنیا کی گورنمنٹس, میجورٹی دنیا کی گورنمنٹس نے فلسطینی ریاست کے حق میں ووٹ ڈالا, اور پھر جس میکرون کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کیونکہ امریکہ براہ راست پریشرائز کر رہا تھا کہ فرانس جب ریکگنائز نہ کرے, ریکگنائز وہ انہوں نے کیا جا کر, اور اس کے بعد جو پریشر امریکہ کے اوپر آیا, یعنی انہوں نے شو تو نہیں کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے اوپر یہ پریشر اس لیے, لیکن انہوں نے دیکھا کہ جب نیو یارک کے اندر آ کر وہ ملک جن کو امریکہ پریشرائز کر رہا ہے, وارن کر رہا ہے کہ یہ کام مت کرو, وہ نیو یارک کے اندر آ کر ڈنکے کی چوٹ پر کر رہے ہیں, اور ایک ساتھ 10 بڑی ویسٹرن نیشنز نے, آسٹریلیا نے, کینیڈا نے, برطانیہ نے, فرانس نے اور پرتگال نے, انہوں نے فلسطینی ریاست کو جب تسلیم کر لیا, تو بہرحال امریکہ کو اندازہ ہوا کہ اب اس آئسولیٹڈ اینٹی کے ساتھ ہم بھی جو آئسولیٹڈ ہوتے چلے جائیں گے. تو خود ٹرمپ کے منہ سے یہ سچ نکلا کہ یہ جو دنیا کھڑی ہو گئی اس کے بعد امریکہ کو بھی اندازہ. تو وہ بات اس وقت بھی ہم یہ کر رہے تھے کہ جب چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر وہ اپنا اثر دکھاتی ہیں. تو پہلے جو مرضی باتیں ہوتی رہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس سے کچھ نہیں ہوتا, فرق پڑتا ہے, فرق پڑا ہے, اور ایک سالڈ چیز ہو گئی. اس کے بعد امریکہ پر یہ پریشر آیا, اور آن گراؤنڈ بھی اسرائیل جب کچھ کامیابی حاصل نہیں کر سکا اور نہ کر سکے گا, تو امریکہ کو اندازہ ہوا. اور خود ٹرمپ کی ماگا بیس جتنے غصے میں اس وقت ہے, ٹکر کارلسن جو روز وہاں پر سوال اٹھا رہے ہیں, اور باقی جو ہیں وہ روز سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ امریکن جو پریزیڈنٹس ہیں یہ نیتن یاہو کے ہاتھوں اور اسرائیل کے ہاتھوں جو ہے وہ بلیک میل کیسے ہو جاتے ہیں, کیسے اسرائیل جو ہے وہ ہمارے ملک کو جو ہے وہ کنٹرول کیے ہوئے. تو ابھی بہت سارا اس کا فالو اٹھانا ہے. خود امریکہ کے اندر یہ تحریک مزید آگے بڑھے گی, فلسطینی ریاست کی جو ریکگنیشن ہے وہ مزید آگے بڑھے گی, کیونکہ مثال کے طور پہ اٹلی ہے, اس نے فلسطینی ریاست کو تسلیم نہیں کیا ہے, جرمنی نے بھی نہیں کیا ہے. تو اٹلی پر خاص کر بہت پریشر آنے والا ہے, ٹھیک ہے نا. اٹلی میں جس طرح کے مظاہرے ہو رہے ہیں تو فلسطینی ریاست کی مزید ریکگنیشن ہوگی, اور اسرائیل کا جو انفلوئنس ہے وہ ویسٹرن نیشنز کے اندر خاص کر امریکہ کے اندر جو وہ مزید چیلنج ہوگا. تو اسرائیل دنیا سے نہیں لڑ سکتا ہے, تو دنیا کھڑی ہو گئی ہے, اور آخر کار ہیومینٹی کی فتح ہے. تو اسرائیل اگر دوبارہ حملہ کرے گا تو دنیا کون سا سو گئی ہے, دنیا تو پھر کھڑی ہے نا, اور اب مزید پریشر کے ساتھ جو ہے وہ آئے گی. اور برطانیہ میں کیا ہوا ہے ابھی ریسنٹلی, برطانیہ میں یہ ہوا ہے کہ وہاں پر جو ایلڈرلی پیپل ہیں وہ برطانیہ کے اندر نکل آئے, اور ان کے اوپر کریک ڈاؤن بھی ہوا, لیکن وہ انہوں نے کہا فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ایک بہت بڑا سمبل تھا, کیونکہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ینگر جنریشن فلسطین کے ساتھ کھڑی ہے, تو دیکھیے جو پرانی جنریشن ہے وہاں کی, انہوں نے اسرائیل کو کسی اور انداز کے اندر پرسیو کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی ایک اسرائیل کا نیریٹو ہے نا, وہ تو یہاں ماڈرن میڈیا کے ذریعے ایکسپوز ہوا ہے. تو جو پریویس جنریشن ہے, جو ایلڈرلی جنریشن ہے, جو اسرائیل کے وزٹس کرتی ہے, اسرائیل کے وہاں پر لابی اور سارا, انہوں نے بچپن سے اسرائیل کو رائٹ اور فلسطینیوں کو رانگ دیکھا ہے. تو وہ تو اسی بات کے اوپر تھے کہ یہ اسرائیل ہی رائٹ ہے. جب وہ نکل آئے اور ینگر جنریشن جب وہ آلریڈی نکلی ہوئی تھی, تو یہ بہت بڑا سمبل تھا ان ویسٹرن گورنمنٹس کے لیے کہ پانی اب سروں سے گزر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو امریکہ اب یہ تو آ کر نہیں کہے گا, اس سے زیادہ وہ اور کیا اس بات کا ایڈمٹ کرے کہ یہ وہ مجبور ہو کر انہوں نے یہ سارا کچھ جو کیا ہے. اسرائیل کین ناٹ فائٹ دی ورلڈ. تو اصل بات, اصل شکست یہ ہے, اور یہ اس لیے ہے کہ آگے بھی اسرائیل جو کچھ کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ وہ سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ اسرائیل ہر صورت ناکام ہوگا. دنیا کھڑی ہو گئی ہے, اور ایک جو اسرائیل ایکسپوز ہو گیا ہے, یعنی اب ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ اسرائیل کی آئسولیشن سے جب نکالا جائے, تو یہ اتنا آسان نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جو میسج چلا گیا ہے, جو اس کی ریالٹی ایکسپوز ہو گئی ہے, اور اسرائیل تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا. یہ کون سا امن کے لیے جب راضی ہو جائے گا تو بہرحال یہ اپنے انجام کو پہنچے گا.
تو اور اسی کے ساتھ آپ دیکھیے کہ خبر یہ آ رہی ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ دورہ کرنے جا رہا ہے مڈل ایسٹ کا، اور مصر کا وہ دورہ کرنے جا رہا ہے، اور ساتھ ہی وہ اسرائیل کا دورہ کر سکتا ہے، اور سنڈے کے روز یہ اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے کہ وہ اسرائیل کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے ساتھ وہ خطاب کرے گا۔ تو یہ ساری ٹرمپ کی ایفرٹس ہوں گی اسرائیل کا امیج اچھا کرنے کی، اسرائیل کو جو ہے وہ آئسولیشن سے نکالنے کی، لیکن یہ کام کرنے والی نہیں ہے۔ اور مصر کا جو ہے وہ دورہ کرنے جا رہے ہیں، جہاں پر مصر کے پریزیڈنٹ نے ان کو انوائٹ کیا ہے، اور حماس نے یہاں پر بڑی وزڈم کے ساتھ کام لیا، اور ٹرکی کا اس میں رول رہا کہ ٹرکی نے چونکہ اردوغان ملاقات کر کے آئے تھے ٹرمپ سے اور باقی بھی عرب لیڈرز، قطر کے پرائم منسٹر امیر قطر، اور تو انہوں نے بھی حماس کو ایک بات یہ کنوے کی کہ اس بدحواس شخص کی ایگو کو جب ٹھیس پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی حماس نے وزڈم سے یہ کام لیا کہ دیکھیے انہوں نے اسٹریٹ اوے یہ ڈیمانڈز نہیں رکھی، انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ وزڈم والے تھے کہ ہم ایکسپٹ کرتے ہیں لیکن یہ چیزیں مان لی جائے، تو وہ اسٹریٹ اوے بھی کہہ سکتے تھے کہ نہیں ہمیں یہ قبول نہیں ہے، ہماری یہ ڈیمانڈز ہوں گی تو پھر ہم مانیں گے، نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا۔ تو انہوں نے کنفرنٹیشنل لینگویج استعمال نہیں کی، اور اس میں ٹرکی کا عرب لیڈرز کا رول رہا کہ دیکھیں حماس تو نہیں نہ ملی، حماس کے لیڈرز تو ٹرمپ کے ساتھ جا کر نہیں نہ ملے ہیں، تو اردوغان جا کر ملے ہیں نا، امیر قطر ملے ہیں، باقی جو لیڈرز ہیں وہ ملے ہیں، ان کو پتا ہے کہ بھئی یہ ٹرمپ جو ہے وہ کیسے سوچتا ہے، کیا اس کی نفسیات ہیں۔ تو یہ بھی ایک وجہ، اسی لیے اسرائیلی میڈیا نے یہ رپورٹ کیا کہ نیتن یاہو اتنا خوش تھا یہ پلان چینج کروانے کے بعد، اس نے کہا اتنا میں نے پھنسا دیا ہے حماس کو کہ اس سے وہ نکل ہی نہیں سکتی، اور یہ 1000% کنفرم ہے کہ حماس اس کو اسٹریٹ اوے ریجیکٹ کر دے گی اور میرا کام آسان ہو جائے گا۔ تو یہ ایک یہاں پر ہوا۔ اب ذرا دیکھیے ٹائمز آف اسرائیل مروان برغوثی اور دیگر کو کیسے لکھ رہا ہے۔ رپورٹ کلیمز اسرائیل ول فری برغوثی اینڈ ادر ٹاپ ٹیرر کنوکٹس۔ اب دیکھیں ان کی چیخیں نکل رہی ہیں، یہ مطلب کہہ رہے ہیں ٹیررسٹ کو رہا کیا جا رہا ہے، تو یہ کرنا تھا انہوں نے رہا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں جناب علی مروان برغوثی ہیں، نیلسن منڈیلا جو فلسطینیوں کے پاپولر فرنٹ کے جو لیڈر ہیں، احمد سادات، اور یہ بہت پاپولر جماعت رہی ہے، ابھی تو حماس سب سے پاپولر ہے، ایک وقت میں یہ بہت پاپولر تھے۔ احمد سادات اس کے لیڈر ہیں، 46 ٹائم ان کو لائف امپریزنمنٹ کی سزا ہے 2001 سے، اور باقی سینئر حماس ممبر جس میں ابراہیم حمید ہیں، حسن سلامے ہیں اور دیگر ہیں وہ رہا کیے جا رہے ہیں۔ All 4 are serving multiple life sentences in the Israeli prison۔ تو 250 یہ سینئر جو لیڈرز ہیں اور لائف سینٹینس والے قیدی جب رہا، تو جب مروان برغوثی باہر آئیں گے، جب احمد سادات باہر آئیں گے، ان کی ایک ہسٹری ہے، اور فلسطین کے سٹرگل میں یہ سارے لیڈرز جو ہیں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا ہوا ہے، یعنی انتفاضہ کے دور میں جو انہوں نے اسرائیل کو ڈیمیج کیا، تو احمد سادات کو اسرائیلی جو ہے وہ سب سے خطرناک ترین شخص جو ہے وہ قرار دیتے ہیں، خطرناک ترین قیدی جو ہے وہ قرار دیتے ہیں۔ تو یہ جب رہا ہوں گے اور آئیں گے اور جس طرح سے ان کا استقبال ہوگا تو آپ سوچئے کہ کیا وہ مناظر ہوں گے۔ ذرا سموترچ کی چیخیں سن آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اسرائیلی منسٹر سموترچ سلامز غازہ سیز فائر ڈیل، یہ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے جو حرکات انہوں نے کی ہیں، اور کہتا ہے کہ حملہ ہمیں کر دینا چاہیے، یہ سیز فائر نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر ہو بھی گیا تو ہمیں دوبارہ حملہ کرنا ہوگا، اور مطلب اس کی جو ہے وہ چیخیں نکل رہی۔ تو یہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے لیکن مجبور ہوئے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے اسپین نے کیا ڈیمانڈ کر دی ہے، ابھی آپ دیکھیے گا مزید دنیا ان کے ساتھ کرتی کیا۔ اسپین نے کہا ہے کہ جیوگرافیکل کنیکشن ہونا چاہیے ویسٹ بینک اور غزہ میں، ان کو کنیکٹ کیا جائے، کیونکہ کنیکشن تو نہیں ہے، ایک تو ان کو کنیکٹ کیا جائے، دوسرا ایسٹ یروشلم کے ساتھ بھی کنیکشن بنایا جائے، اور غزہ کی ایک بندرگاہ بنائی جائے جس کے ساتھ دنیا کی فریڈم آف ایکسس ہو، ایک انڈیپینڈنٹ غزہ کی پورٹ بنائی جائے جس میں اسرائیل کی کوئی آکوپیشن نہ ہو، دنیا ڈائریکٹ غزہ کے ساتھ جا کر جائے وہ ایکسس کر سکے، ٹریڈ کر سکے، اور اس میں اسرائیل کا کوئی، جیسے فلوٹلا آ رہا تھا تو ڈائریکٹ غزہ کی پورٹ کے اوپر۔ یہ آپ ذرا اندازہ کریں، یہ اسپین کا مطالبہ ہے، تو سارے اسرائیل اس کو کہاں مانے گا، لیکن آپ ذرا دیکھیں دنیا کس ڈائریکشن میں آگے موو ہو رہی ہے۔ تو ایسی بہت ساری چیزیں آئیں گی اور اس کالونی کا اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے۔ ساتھ ہی گلف کونسل نے اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایگریمنٹ جو ہے وہ بگننگ ہونا چاہیے فلسطینی ریاست کا، ابھی معاملات فلسطینی ریاست کی طرف بڑھانے ہیں۔ اور اسی درمیان حماس نے کہا ہے کہ حماس ٹوک اٹس ڈیسیژن along with other Palestinian resistance factions، باقی تمام جو جماعتیں ہیں وہ ساتھ ہی، یہ بھی ایک فلسطینی اسٹرگل میں ایک بڑا دن ہے کیونکہ ساری جماعتیں متحد ہو گئی ہیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں اگر یہ اینٹی کولیپس ہوتی ہے، اس کا تعلق صرف فلسطینیوں کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق ریجن کے ساتھ، اور اس کا تعلق OIC کے ساتھ، سارے ممالک کے ساتھ ہے، اور اس کا تعلق پوری دنیا کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیے گا دنیا میں ریجن میں کیسے امن آئے گا، کیسے پراسپیرٹی آئے گی، کیسے جو خوشحالی کا دور شروع ہوگا مڈل ایسٹ میں اور باقی OIC ممالک کے اندر، کیونکہ یہ وہ اینٹی ہے جس نے جنگوں کے ذریعے اور بہت کچھ کر کے تمام OIC کے ممالک کو جس طرح سے شکنجے میں کیا ہوا ہے اور ان کو تباہ و برباد کیا ہوا ہے۔ تو یہ جب اینٹی کولیپس ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس سے خوشحالی اور امن کا ایک نیا دور جو ہے سنہری دور جو ہے شروع ہوگا۔ تو یہ بات سمجھنی چاہیے، OIC لیڈرز کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ صرف فلسطینیوں کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو صرف فلسطینیوں کے معاملے کے ساتھ نہیں دیکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو صرف یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی جنگ فلسطینیوں کے ساتھ ہے۔ تو ٹرکی سے ہمیں گارنٹیز موصول ہوئی ہیں، حماس یہ کہہ رہی ہے کہ فل امپلیمنٹیشن ہوگی، اس پلان کی فل امپلیمنٹیشن ہوگی، اور میں نے آپ کو بتایا کہ ان گارنٹیز کی صرف اس لیے ہے کہ پوائنٹ آؤٹ کیا جا سکے، بھائی تم ذمہ دار تھے، تم نے یہ بات کی تھی، کسی کے اوپر جو ہے وہ اس کو پوائنٹ آؤٹ، اس کو درمیان میں ثالث جو ہے وہ بنایا جا سکے۔ تو جب یہ گارنٹیز توڑیں گے تو پھر وہ دیکھی جائے گی، ہتھیار ان کے پاس ہیں۔ اور اردوغان نے کہا ہے کہ ہم کلوزلی اور اسٹرکٹلی
اس کی امپلیمنٹیشن آف دا ایگریمنٹ ہے اس کو ہم فالو کریں گے اور کنٹریبیوشن. اب چونکہ دیکھیں نا قطر اور مصر کمزور ممالک ہیں, اب ٹرکی کی انوالومنٹ اس میں ہوئی ہے, یہ ایک نیا فیکٹر ہے, یعنی ٹرکی جو بہت بڑا سپورٹر ہے حماس کا, اس کی انوالومنٹ ہوئی ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں موجود ہوں گے اور امپلیمنٹیشن جاری رکھیں گے. اور ایک جوائنٹ ٹاسک فورس بن رہی ہے جس کا ٹرکی بھی حصہ ہے, وہ غزہ میں جائے گی اور اسرائیلی جو قیدی ہیں جو ان کے باقیات ہیں ان کو لوکیٹ کرنے میں ٹرکی جو ہے وہ مدد کرے گا. تو یہ اس وقت کی بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہے. مزید ڈیولپمنٹس جو ہے اس وقت آ رہی ہیں. ٹرمپ کا دورہ اگلے 48 گھنٹوں میں جب وہ متوقع ہے, ساتھ ہی فلسطینی اور اسرائیلی قیدی جب وہ رہا ہو رہے ہوں گے, اور ٹرمپ کوشش کرے گا کہ آئسولیشن سے نکالے, امیج اچھا کرے, اس کو ایز اے وکٹری جو ہے وہ پورٹرے کیا جائے. لیکن سب کو پتا ہے کہ اصلیت کیا ہے, اور اسرائیل کی کوشش ہوگی, نتنیاہو کی کوشش ہوگی کہ اس سیز فائر کو بہت جلد ختم کر کے دوبارہ سے جو اٹیک شروع کیا جائے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے, اور اس میں خدشات بھی ہیں. لیکن اس وقت غزہ میں سیلیبریشنز ہو رہی ہیں, اور سلام ہے ان ڈاکٹرز کو, اور جو میڈیکل سٹاف ہے, اور جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے, اور جو ریسکیو کے لوگ ہیں, انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے یہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا. جو برطانیہ سے, یورپ سے, امریکہ سے جو ڈاکٹرز آئے ان کو بھی سلام ہے. پوری دنیا جب ان کو سلام پیش کر رہی ہے, کیونکہ یہ انسانیت کی لڑائی تھی جو یہاں پر جب لڑی گئی ہے, ایک ایسی ایول جو انسانیت کے تمام اصولوں کو اور تمام وقار کو اور تمام رائٹس کو ڈسٹرائے کر رہی تھی, اس ایول کو شکست ہوئی ہے. تو یہ پوری انسانیت کی فتح ہے, اور ایسی ایول کے ساتھ لڑنے کے لیے دنیا کو نئے قانون بنانے چاہیے کہ جب ایسی کوئی ایول دنیا کے اوپر غلبہ پا لے تو پھر انسانیت کیسے اس سے اپنے آپ کو آزاد کروا سکتی ہے. وقت ہے کہ ایسے مزید قوانین عالمی سطح کے اوپر بننے چاہیے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.